वाजिब मुवस्से, जो कि वो वाजिब के जो वाजिब तो हो चुका हो लेकिन उसकी अदायगी के वक्त में वसअत हो। मुवस्से से मुराद वसअत। वाजिब तो हो गया है, मसलन नमाज फजर, नमाज फजर वाजिब हो गई, लेकिन इतनी वसअत है कि सुबह सादक के वक्त वाजिब हो गई थी, लेकिन अब तुलुए आफ्ताब तक की वसअत है। नमाज ज़ुहर है मसलन, ज़वाल के वक्त पर वाजिब हो गई थी, लेकिन मगरिब के वक्त तक आप ताखीर कर सकती। वाजिब हो गई है लेकिन वसअत है वक्त में। इसी तरीके से नमाज मगरिब है, गुरूब शरई जब हुआ था तब ये वाजिब हो गई थी, अब आधी रात तक आप इसको डिले कर सकती, इजाजत है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं, इसको कहते हैं वाजिब मुवस्से, यानी इनके वक्त में वसअत है अगरचे वाजिब हो चुका है। अच्छा, इसके मुकाबले में अगली वाजिब की किस्म है, उसे कहते हैं वाजिब मुज़य्यक़, जिसकी वाजिब की अदायगी का जमाना महदूद और मुशख्खस हो, वसअत ना हो। जैसे कहा जाता है नमाज जुमा, बस खास टाइम, जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि जिस वक्त अव्वल ज़ोहर से ज़वाल उर्फी से ज्यादा ताखिर ना हो, ज़वाल उर्फी यानी ज़वाल उर्फी से ज्यादा ताखिर नहीं होनी चाहिए, यानी जिस वक्त अव्वल ज़ोहर की जिस वक्त नमाज का वक्त आता है, आयतुल्लाह सिस्तानी के नजदीक 40 मिनट के अंदर अंदर नमाज जुमा शुरू हो जानी चाहिए, 40 मिनट के अंदर। और अगर किसी ने 40 मिनट से लेकर सवा घंटे तक की ताखीर कर दी तो ये जोहर के लिए काफी नहीं होती है, और फिर दूसरे किसी मर्जे की तरफ रुजू करके एहतियात वाजिब की बिना पर, क्योंकि यहाँ पर दूसरे मर्जे की तरफ रुजू किया जाएगा, यानी फिर उसके बाद बड़े मसाइल हो जाते हैं। 40 मिनट से सवा घंटे के दरमियान अगर शुरू हो रही है तो फिर वो नमाज जोहर के लिए किफायत नहीं करेगी, यानी नमाज जोहर पे लाजमी पढ़ना पड़ेगी, चाहे आप जुमा पढ़े क्यों ना रहे। आयतुल्लाह सिस्तानी इस टाइमिंग के मामले में काफी सख्त है और कहते हैं बस 40 मिनट से ज्यादा ताखिर नहीं होनी चाहिए जोहर से। बहुत सी जगहों के ऊपर इतने लंबे लंबे खुतबे और इतना कुछ होता है कि इससे बहुत टाइम आगे चला जाता है। अच्छा, कुछ है उलमा जैसे आगा खुई थे या आयतुल्लाह इसहाक फय्यास हैं, वो 1 घंटा 40 मिनट तक का टाइम देते हैं नमाज जुमा के लिए, नमाज जुमा के लिए 1 घंटा 40 मिनट। और आयतुल्लाह शुबैरी ज़ंजानी है, वो तकरीबन 1 घंटे का टाइम जो है वो देते हैं। आयतुल्लाह खामनेई 1-2 घंटे का टाइम देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें मराजे में इख्तलाफ है, लेकिन क्या है कि नमाज जुमा का टाइम मुशख्खस है, बस इसी टाइम के अंदर अंदर आप पढ़नी है, इसका वक्त तंग और महदूद है, बहुत ज्यादा कई घंटों तक मुहित नहीं है। जैसे नमाज ज़ुहर मसलन 12:30 बजे का अगर वक्त आता है तो आपको बाज़ 6 घंटे तक का आपको टाइम मिल जाता है कि मगरिब तक उसको पढ़ सकते, तो इसको कहते हैं वाजिब मुज़य्यक़। अच्छा, वाजिब मुज़य्यक़ की एक मिसाल रमजान के रोजे भी, ये मुशख्खस हैं, महदूद हैं, खास महीने के अंदर ही रमजान के रोजे रखे जाएंगे, ना एक दिन पहले रख सकते हैं ना एक दिन बाद रख सकते हैं। ये वाजिब मुवस्से नहीं है, ये वाजिब मुज़य्यक़ है। जो टाइम पीरियड है बस इसी रमजान आ जाए तो इसी में ही रोजे रखने हैं रमजान के, अज़ा वज़ा हो, रमजान के आधा रोजों की बात हो रही, रमजान के आधा रोजे इसी माह रमजान में रखने पड़ेंगे। इसका टाइम महदूद है, मुशख्खस है, इसके अंदर वसअत नहीं है कि अगर नहीं रख सके तो चलो आधा रोजे ही जो है शव्वाल के महीने में पूरे कर लो, नहीं, रमजान ही में रखने पड़े। तो ये वाजिब मुवस्से और वाजिब मुज़य्यक़। उसके बाद एक और वाजिब की किस्म, इसे कहते हैं वाजिब फौरी, यानी वो अमल जिसे फौरन अंजाम देना है, जरा सी ताखिर नहीं कर सकते। जैसे मसलन किसी की जान बचाना, अब अगर कोई शख्स डूब रहा है मसलन, तो हम ये नहीं कह सकते कि चलो हम खाना वाना खा के आ जाएंगे, थोड़ा सा वक्त 10 मिनट और हमें मिल जाए, नहीं, फौरन जान बचा सकते हो तो जान बचाना वाजिब, ताखिर जरा सी भी नहीं कर सकते, इसे कहते हैं वाजिब फौरी। आग में कोई शख्स गिर रहा है मसलन, जल रहा है, अब उसको आग से फौरन बचाना वाजिब है अगर बचा सकते हो। मसलन अगर कोई शख्स गिर रहा है, छत से नीचे गिर रहा है और उसको बचा सकते हो तो फौरन बचाना, ये वाजिब फौरी है, जरा सी भी ताखिर की
اجازت نہیں، جیسے کتنے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے سلام کا جواب دینا بھی واجب فوری۔ مثلا ابھی کسی نے سلام کا جواب دیا، اب آدھے گھنٹے بعد آ کے اس سے آپ کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں، فوراً واجب تھا کہ آپ فوراً اس کا جواب دیں۔ اسی طرح سے ایک مثال آتی ہے واجب فوری کی، وہ ہے زلزلے کی وجہ سے جو نماز آیات واجب ہوتی، یعنی جس وقت علامات زلزلے کی جو علامت ہوئی تھی، زمین میں جو ارتعاش آیا تھا، تو اس سے بہت متصل نماز پڑھنی ہوتی۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر زیادہ سے زیادہ 20 منٹ تک نماز آیات پڑھ سکتی ہیں زلزلے والی، یعنی اگر 20 منٹ سے زیادہ آپ نے تاخیر کر دی، چاہے گناہ کرتے ہوئے کیوں نہ کی، فوراً واجب تھا۔ اچھا، اگر فوراً واجب کے معنی نہیں کہ مثلا بلڈنگ گر رہی ہے اور اس وقت میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، نہیں، اس وقت تو اپنی جان مان بچانا ہے۔ جان بچانے کے بعد دیکھا جائے گا کتنا ٹائم آپ کے پاس بچتا ہے کہ آپ سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں، اب مثلا 5 منٹ کے اندر زلزلہ آیا، ہم باہر نکل آئے، اب آپ کو فوراً 15 منٹ کے اندر اندر نماز پڑھنی، 20 منٹ سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کہ لوگوں کی نگاہ میں بہت زیادہ تاخیر شمار ہو۔ 20 منٹ سے اچھا، اگر 20 منٹ سے اوپر ہو گئے، چاہے جان بوجھ کر آپ نے کیے گناہ کرتے ہوئے، یا حالات ہی ایسے نہیں تھے کہ نماز پڑھ سکتے، مثلا ایسی بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی اور سب کچھ ہوا ہوا تھا، تو پھر فرماتے ہیں کہ نماز آیات کی قضا پھر واجب نہیں ہوتی۔ نماز آیات زلزلہ اگر اس وقت اتنا گزر جائے، 20 منٹ سے زیادہ اگر ہو جائیں، مثلا 20 منٹ ایک فتوے کے اندر انہوں نے ذکر کیا، 20 منٹ سے زیادہ اگر ہو گئے تو اب کافی دیر ہو گئی ہے، اب اگر آپ نے جان بوجھ کے وقت گزارا تھا تو گناہ گار ہو گئی، توبہ کر لیں، لیکن نماز آیات کی قضا پڑھنی واجب نہیں۔ لیکن آیت اللہ سیستانی کے علاوہ تقریباً سب مرجع کچھ احتیاطیں واجب لگاتے ہیں، کچھ فتوے کی بنا پر کہتے ہیں کہ نماز آیات زلزلہ کبھی بھی قضا نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ نے چاہے جان بوجھ کے نہ پڑھی ہو، چاہے حالات ایسے نہیں تھے، اس کی قضا بغیر ادا اور قضا کی نیت کے آپ کو نماز آیات پڑھنا پڑے گی بعد میں کسی بھی وقت۔ لیکن آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، نماز آیات زلزلہ جو یہ واجب مزیہ، واجب فوری، واجب فوری، واجب فوری کے معنی کیا ہے؟ یعنی آپ کو فوراً اس کو 20 منٹ کے اندر اندر ہی پڑھ لینا، اس سے زیادہ اگر آپ نے تاخیر کر دی تو پھر یہ نماز واجب نہیں رہے گی، توبہ کرنی پڑے گی اگر جان بوجھ کے آپ نے تاخیر کی، لیکن اب اس کی قضا واجب نہیں، بس یہ اسی وقت پڑھی جائے گی، جیسے عام طور پر مستحب نمازوں میں کہا جاتا ہے نماز غفیلہ کا جو مخصوص ٹائم ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، نماز غفیلہ کی قضا کوئی نہیں ہوتی، بس نماز شب کی قضا ہے، نوافل یومیہ کی قضا ہے، لیکن نماز غفیلہ کی کوئی قضا نہیں، اس کو قضا کے طور پر وہ مشروعیت نہیں ہے اس کی۔ ہاں، ایک اور نماز کون سی جو جس کو کہا جائے گا کہ یہ واجب فوری ہے، اسے کہتے ہیں نماز احتیاط، جو شکیات وغیرہ میں ہوتی، یعنی آپ کو نماز کو ختم کرنے کے فوراً بعد ہی نماز احتیاط پڑھنا ہوتی، یعنی ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، قبلے سے نہیں ہٹ سکتے، باتیں نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ کوئز پروگرام کے طور پر جو اس کا ایک سوال بھی بنایا جاتا ہے عام طور پر کہ وہ کون سی نماز ہے جس کی نیت زبان سے نہیں ہو سکتی، وہ نماز احتیاط، یعنی اس میں اگر آپ نے نماز احتیاط کی نیت زبان سے کی ہے، میں نماز احتیاط پڑھتی ہوں قربت اللہ، تو آپ کی اصل نماز ہی باطل ہو جائے گی، آپ کو وہ نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ تو نماز احتیاط واجب فوری ہے، یعنی فوراً آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس نماز احتیاط کا جو طریقہ ہے کہ اللہ بغیر قبلے سے ہٹے، بغیر بات چیت کیے، بغیر کچھ کھانا پینا کھائے، آپ کو فوراً نماز، ادھر آپ نے نماز ختم کی جس کے اندر شک آیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ کو نماز احتیاط پڑھنا تھی، وہ ہمارے یہاں پر کافی اس موضوع پر پوری بہترین نماز کیسے پڑھے گی سیریز کے اندر اس پہ مکمل گفتگو ہو چکی ہے نماز احتیاط پہ، تو اس کے اپنے مسائل ہیں۔ تو نماز احتیاط واجب فوری۔ اچھا، دوسری بھی قسم بنتی ہے نا واجب غیر فوری، واجب غیر فوری جو فوراً واجب نہ ہو، یعنی واجب تو ہو گیا ہے لیکن فوراً واجب نہیں، مثلا سجدہ سہو، آپ کو پتا ہے کہ سجدہ سہو بہت ساری چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے، مثلا کوئی شخص اگر تشہد بھول گیا ہے جہاں پر اس کو تشہد پڑھنا چاہیے تھا، اب اس کی جو ہے
اس کے لیے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. مثلا بھول کر آپ نے بات کر لی، اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. کبھی سلام بھیجا، چار رکعت ہی نماز پڑھ رہی تھی، آپ نے دوسری رکعت میں تشہد کے بعد بھولے سے سلام پڑھ دیا، اب سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. بہت سے موارد ہیں، 5 کے قریب ہیں. تو سجدہ سہو نماز کے سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے. بہتر تو یہ کہ اسے فوراً کر لیا جائے، لیکن اگر آپ نے مثلا سجدہ سہو نہیں کیا، جان بوجھ کر بھی نہیں کیا، تو اگلے دن کر سکتی ہیں، اس کے 5 دن بعد کر سکتی ہیں. اور سجدہ سہو کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ وضو کرنا بھی جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا ہے، اور بہت ساری اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں کہ جس کے اندر ریلیکسیشن ہے، جو بھی ظاہر سجدہ سہو کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. بہرحال سجدہ سہو واجب تو ہے، لیکن واجب غیر فوری، آپ بعد میں بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں. بس اتنا زیادہ تاخیر نہ کریں کہ کہا جائے کہ آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس واجب کو اتارنے کی. اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. قرآن کا واجب سجدہ بھی وہ تو فوراً کرنا ضروری ہے، جس حد تک بھی اسے فوراً کرنا ممکن ہو، وہ واجب فوری. اس میں یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ابھی واجب ہو گیا تو بعد میں کرتے رہیں گے، کبھی نہیں، وہ فوراً کرنا ہے. اچھا، اسی طرح سے جو یہ ہماری جو ہم نمازیں قضا نمازیں، یہ بھی واجب غیر فوری. مثلا نمازیں آج کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی نماز فجر قضا ہو گئی، تو بہتر تو یہ ہے کہ اگلی واجب ادا نماز سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے، جیسے نماز ظہر سے پہلے. لیکن بالفرض اگر کوئی جان بوجھ کر بھی نہ پڑھے کہ آج نہیں پڑھ رہا، مثلا میں اگلے سال پڑھوں گا، یہ خیال بہت زیادہ ہو جائے گا. مقصد ہے اگلے دنوں میں، یعنی یہ تو پھر ہو جائے گا بے موبائلاتی، بالکل شریعت سے لاپرواہ ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں کہ میں اپنے قضا واجب اتاروں. ویسے تو دیکھا جائے تو ساری زندگی انسان کی ایسی گزر رہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جب مرحومین کا انتقال ہوتا ہے، اور اکثر یہاں افراد آتے بھی ہیں کہ مرحوم تھے، وہ 70 سال کی ان کی نمازیں ہیں اور 70 سال کے روزے ہیں، اور بھائی اتنے عرصے تک کیا کرتے رہے، ایک روزہ اور ایک نماز نہیں آپ نے پڑھی. تو بہرحال قضا نمازیں اس کے اندر یہ واجب غیر فوری، آپ بہت بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی شریعت نے بہرحال اس کے اندر ایک ریلیکسیشن دی. اچھا، اسی طرح سے قضا روزے، اگر کسی کے جیسے خواتین ہیں، مخصوص ایام کی وجہ سے ان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں، تو اگلے رمضان سے پہلے ان روزوں کو رکھ لیا جائے، لیکن اگر پھر بھی کسی نے نہیں رکھے تو صرف ایک کفارہ تاخیر دینا ہوتا. گناہ کوئی نہیں ہوتا، بس ایک کفارہ تاخیر دینا ہوگا. وہ قضا تو بعد میں رکھیں گے ہی، جب یہ اگلا رمضان شروع ہو گیا اس سے پہلے آپ کو رکھ لینے چاہیے تھے، لیکن آپ نے نہیں رکھے تو ٹھیک ہے، اب یہ رمضان جب گزر جائے گا تو اس کے بعد آپ کبھی بھی ان قضا روزوں کو رکھ لیں. لیکن اگلا رمضان شروع ہو گیا اور پچھلے وہ 6-7 روزے ابھی تک آپ کے باقی ہیں پچھلے سال کے، اور آپ نے نہیں رکھے، تو فی روزہ 3 پاؤ آٹا کسی غریب مستحق وغیرہ کو آپ کو دینا پڑے گا. اس کو کفارہ تاخیر کہا جاتا ہے، یعنی تاخیر کر دیا آپ نے اتنی. جی، تو بہرحال یہ کیا ہے کہ یعنی لیکن کیا ہے کہ جو قضا روزے ہیں یہ واجب غیر فوری. ٹھیک ہے، اس سال نہیں رکھ سکتے تو اگلے سال یا اس سے بھی اگلے سال بس ایک کفارہ تاخیر دینا پڑے گا، لیکن یہ بھی جتنی جلدی ہو سکے اتار لیے جائیں، کیونکہ اس کے بعد وہ سب ملٹیپلائی ہوتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، بہت بڑا بوجھ سر کے اوپر آ جاتا ہے. اچھا، اسی طرح سے مثلا آپ نے دیکھا کہ قضا روزے کے ساتھ ساتھ اس کے کفارے بھی واجب ہوتے ہیں. کفارے بھی واجب غیر فوری، یعنی ان کا فوراً اگلے سال سے پہلے ادا کرنا لازم نہیں. وہ کفارہ تاخیر تو ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے سال کے روزے رکھ لینے چاہیے تھے اگلے سال سے پہلے پچھلے سال کے، ورنہ آپ کو کفارہ تاخیر دینا پڑے گا. لیکن مثلا کسی نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا ہے تو وہ اس پر کفارہ بھی واجب ہو گیا تھا کہ ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو وہ ان کے اندر بھی وسعت ہے، اگلے سالوں میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، وہ غیر فوری ان کو ادا کیا جا سکتا ہے. اچھا، جو واجب غیر فوری ہے اس کو واجب تاخیری بھی کہتے ہیں. واجب تاخیر یعنی بلکہ یوں مثال زیادہ اچھی ہے، واجب فوری، واجب تاخیری، یوں آپ کو بھی یاد رہے گا. لیکن اس کو واجب غیر فوری بھی کہتے ہیں اور واجب تاخیری بھی کہتے ہیں. اسی طرح واجب کی ایک اور قسم میں سے کہتے ہیں واجب اہم. جب ایک وقت میں دو یا کئی واجب ہوں،
لیکن ان میں سے کوئی ایک واجب زیادہ اہم ہو جائے. اب جیسے ہماری نماز بالکل ہم ایسے وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہماری نماز قضا ہو جائے گی، اس وقت نماز کا پڑھنا واجب. لیکن اسی وقت کوئی شخص ڈوبنے لگے، اب دو واجب ایک وقت میں آ گئے. اپنی نماز کو بھی بچانا واجب ہے اور اس شخص کی جان بچانا بھی واجب ہے. اب ان میں دیکھا جائے گا اہم کون سا ہے. یقیناً جان بچانا زیادہ اہم ہے، تو اس وقت ہم واجب اہم کو لے لیں گے. الاہم والمہم، یہ بھی ایک اچھی اصطلاح ہے. یعنی بعض اوقات کوئی چیز ایک امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کچھ موسٹ امپورٹنٹ ہوتی، اہم اور مہم. تو دو یا کئی واجبات میں سے کوئی زیادہ اہم چیز کو، زیادہ اہم واجب کو لے لینا. اچھا بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے بعض اوقات جان و مال کے مسئلے کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا کوئی شخص، اب مال کا بچانا بھی واجب ہے اور جان کا بچانا بھی واجب. اب کوئی آ گیا مثلا موبائل فون چھیننے کے لیے، اب اگر ہم مال کو بچائیں گے تو وہ فائر کر سکتا ہے، ہمیں مار سکتا ہے. تو مال کا بچانا بھی واجب ہے اور جان کا بچانا بھی واجب ہے. اب دونوں سے اہم کون سا ہے؟ جان کا بچانا. تو اس وقت پھر اپنے مال کی قربانی دے دی جائے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے والا معاملہ جو ہے نہ کیا جائے اس موقع پر. اور یہ چیزیں بعد میں بھی آ جاتی ہیں. اکثر لوگوں اپنی جان آئے دن اخبارات میں پڑھتی ہیں مزاحمت کی اور جان سے گئے. تو بہرحال اس وقت زیادہ اہم جو واجب ہے اس کو لیا جاتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور واجب کی قسم ہے جسے کہتے ہیں واجب بدنی. یعنی وہ واجب کے جو کہ ہمارے اعضاء و جوارح سے جو ہم اس واجب کو انجام دیں اعضاء و جوارح کے ذریعے. اعضاء و جوارح کون کون سے ہیں؟ یہی جسم جو ہے ہمارا. جیسے اس کی ایک مثال دی جاتی ہے جیسے جہاد کرنا. جہاد گھر پہ بیٹھے ہوئے فیس بک پہ اور اس کے اوپر تو جہاد نہیں ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے وہ قلبی جہاد ہوتا ہے، لیکن جس کے اندر باقاعدہ لڑنا پڑتا ہے اور اپنے جسم کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی جو اس طرح کا جو جہاد ہوتا ہے. تو جہاد کے لیے واجب بدنی. اچھا اسی طریقے سے مثلا نماز یہ بھی واجب بدنی، یہ اپنے اسی جسم کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی. ہم بیٹھے بیٹھے خیالات کے اندر ہی اندر ہم دماغ میں سوچ رہے ہو کہ اب ہم رکوع کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اس سے نماز نہیں ہوگی. جسم کو اسی طریقے سے آپ کو ہلانا ہوگا جیسے شریعت نے کہا. اسی طریقے سے حج بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اچھا ایک ہے واجب بدنی اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا واجب ہے جسے کہتے ہیں واجب مالی. یعنی جس واجب کی ادائیگی کے لیے جسم کو ہلانا نہیں ہے بلکہ مال کو خرچ کرنا ہے. جیسے خمس دینا، خمس میں پیسے نکالے جائیں گے. یا جیسے مثلا زکوٰۃ، اس واجب کو پیسے دے کر کیا جائے گا. جیسے فطرہ، یہ بھی زکوٰۃ کی قسم ہے، اس کو بھی پیسے اس کے لیے یا وہ جنس نکالی جائے گی جیسے عام طور پر لوگ نکالتے ہیں. تو فطرہ ہے سب. اسی کے اندر مثلا حج بھی آ سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی مال خرچ ہوتا ہے. ظاہر ہے اس کے اندر مثلا آپ پیسہ الگ سے بھی خرچ ہو رہا ہے. مثلا اگر کوئی شخص وہیں پہ بھی اگر رہتا ہے تو کم سے قربانی کا جانور جو ہے وہ خریدنا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ بھی اس کے اندر آ سکتا ہے. اچھا اسی طریقے سے مثلا بعض اوقات دیت واجب ہوتی، یہ بھی واجب ہے مالی. مثلا ہم نے کسی کو جسمانی ایسا نقصان پہنچایا، اس کی بھی کتنی تفصیل ہے. عام طور پر گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، مائیں بچوں کو مارتی ہیں. اس پہ بھی ہماری پوری گفتگو آ چکی ہے کہ ماں بچے کی ولی نہیں ہوتی، اور وہ اگر مار رہی ہے اور کان موڑ رہی ہے اور بچے کا کان سرخ ہوا جا رہا ہے، اب دیت واجب ہو جاتی ہے ماں کے اوپر. وہ ٹھیک ہے کہ پھر یا تو بچے کا جو ولی ہے باپ یا دادا اس سے دیت کو معاف کروائے، وہ بھی اس صورت میں دیت کو معاف کر سکتا ہے جبکہ دیت معاف کرنے میں بچے کی کوئی مصلحت. اب بچے کی مصلحت کیا ہو رہی ہے بھائی؟ اس میں تو بچے کا کان موڑا جا رہا ہے، اس کی پٹائی لگ رہی ہے، اس میں کون سی مصلحت ہے؟ لیکن بہرحال کچھ چیزوں کے اندر باپ کو معاف کرنے کا اختیار ہے. تو دیت جو ہے یہ مالی واجب ہے، اس کے اندر پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. اچھا جسمانی نقصان ہو تو اس کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے اسے دیت کہتے ہیں، اور مالی نقصان کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے اسے زیمان کہتے ہیں. مثلا آپ نے کسی کا گلاس توڑ دیا، کوئی چیز استعمال کے لیے لے کر آئے، وہ آپ نے نقصان پہنچا دیا اس کو،
اب کیا ہے، آپ نے کسی کا مالی نقصان کیا، مالی نقصان کا جو معاوضہ ہے اسے زمان کہتے ہیں، اسے دیت نہیں کہتے. جسمانی نقصان کا جو ہوتا ہے معاوضہ، اس کو دیت کہتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہونا چاہیے کہ زمان کس کو کہتے ہیں اور دیت کس کو کہتے ہیں. یہ بھی کبھی لفظ لکھا ہوا ہے تو فوراً آپ کا دماغی تبادل اسی کی طرف جانا چاہیے. یہ بھی مالی واجبات ہے. اچھا، اس کے بعد پھر واجب کی ایک قسم ہے جسے کہتے ہیں واجب شرعی، جسے خدا اور رسول و امام نے واجب قرار دیا ہو، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج، جیسے زکوٰۃ، جیسے خمس، جیسے جہاد. یعنی یہ واجب شرعی ہیں. اس کے مقابلے میں ایک اور واجب کی قسم اسے کہتے ہیں واجب عقلی. آپ حیران ہوں گے کہ تقلید واجب عقلی، زیادہ تر ہمارے تمام علماء تقریباً یہ بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ احادیث بھی ہیں اور کچھ احادیث کے اندر ضعف بھی پایا جاتا ہے جو کہ نقصان دہ نہیں اصلاً، کیونکہ تقلید کے لیے کسی حدیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ واجب عقلی، واجب عقلی. اب مثلا کسی کو سعودی عرب جانا ہے، رستہ کوئی موجود نہیں، اب جہاز میں بیٹھ کر ہی جانا ہے، واجب عقلی کہ اب جناب جہاز کا ٹکٹ لیا جائے. اب کوئی کہے کہ نہیں، حدیث کے اندر ہمیں دکھائیے کہ جہاز کا ٹکٹ لینا واجب، تب ہم مانیں گے. تو یہ تقلید والے جو تقلید کا انکار کرتے ہیں وہ اس قسم کی چیزوں پر اصرار کرتے ہیں. بھائی یہ عین واجب عقلی، ایک شخص قرآن و حدیث کے مسائل کو اخذ نہیں کر سکتا. پچھلی دفعہ آیا تھا 36 ہزار حدیثیں ہیں، کتنے ہزار راوی ہیں، ان کے حالات ہیں، اصول فقہ ہیں، کتنی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. کتنا بڑا ماہر ہوگا تو وہ اپنے لیے شرعی ذمہ داری کا تعین کر سکے گا. تو تقلید کرنا واجب عقلی کہ ماہر کی بات مانو. پوری دنیا آج اسپیشلائزیشن پہ چلی گئی. پلمبر بھی ہے تو جناب آپ اسپیشلسٹ پلمبر لے کر آتے ہیں جو آپ کے گھر کا کام صحیح کرتے ہیں. الیکٹریشین ہے تو جو کام آتا ہے اس کو لے کر آتے ہیں. بہت بڑا پی ایچ ڈی بھی اگر موجود ہو، ممکن ہے کہ وہ گھر کا سوئچ اگر خراب ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک نہ کر سکے، لیکن اس کے بھی آپ ماہر کو لے کر آنا پڑتا. تو پوری دنیا اس پر چلی گئی. لیکن دین کی بات آئے گی تو ہر جاہل کے جسے عربی میں 1 سے لے کر 10 تک گنتی بھی نہیں آتی، وہ بھی مجتہد بننے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں مسئلہ خود حل کروں گا. تو تقلید واجب عقلی، واجب شرعی بھی ہے. یعنی بہت سے احادیث کے اندر وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ شاید اس کی نوبت آئے، لیکن یہ اصطلاحات توضیح مسائل جو آج شروع ہوئی ہیں شاید یہ 3 یا 4 کلاسز کے اندر جائیں گی پوری، تو پھر آپ کو بالکل حل ہو جائے گا. آئندہ ساری زندگی کے لیے توضیح مسائل پڑھنا اور فتوے پڑھنا آسان ہو جائے گا. ابھی بھی آپ دیکھ رہی ہیں کتنی چیزیں حل ہوتی جا رہی ہیں. تو تقلید واجب عقلی، جیسے اس سے پہلے آیا تھا کہ جناب حج کی اپلیکیشن جب آئے گی، جب آپ کسی بھی جگہ اپلائی کریں گی حج پر جانے کے لیے، تو جیسے جو دور سے رہنے والے ممالک کے افراد ہیں ان کو ایک حج اپلیکیشن بھرنا پڑتی، آپ کو جو ہے نا کسی کاروان میں مثلا رجسٹر کرانا پڑتا ہے. اور یہ واجب ہے، جب تک آپ اپلیکیشن دیں گے نہیں، مثلا کوئی گورنمنٹ میں جانا چاہے اور اپلائی نہ کرے وہ کبھی حج پہ جا ہی نہیں سکتا. تو اب آپ کہیں کہ یہ واجب عقلی ہے کہ جتنی چیزیں حج پہ جانے کے لیے اس طرح سے ضروری ہو عقلاً ان کو ان کی پابندی کرنا پڑے گی، اپلیکیشن بھرنا پڑے گی، پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، پاسپورٹ جمع کروانا پڑے گا، بینک ڈرافٹ اگر چاہیے تو بینک ڈرافٹ جا کر بنوانا پڑے گا، یعنی ٹکٹ خریدنا پڑے گا. جتنی بھی چیزیں اس طرح کی چیزیں وہ ساری آپ کو خود یا اپنے کسی نمائندے کے ذریعے کروانی پڑی. تو اسے کہیں گے کہ یہ جو چیزیں ساری ہیں یہ واجب عقلی ہیں. عقلاً واجب ہے، جب حج پہ جانا واجب ہے تو یہ اس کے مقدمات بھی واجب ہے جس کو پورا کرنا پڑے گا. جیسے کسی مریض ہے اس کی جان بچانی ہے، اب جان بچانی ہے تو اسے گاڑی میں بھی ڈالنا واجب ہو جائے گا، گاڑی میں ڈال کے پھر پیٹرول اگر نہیں ہے تو پیٹرول بھی بھروانا واجب ہو جائے گا، اسپتال تک لے جانا واجب ہو جائے گا. یہ سب مقدمات بنتے چلے جائیں گے، یہ سب عقلاً واجب ہیں. اس کے لیے حدیثیں نہیں چاہیے ہوں گی آپ کی اور قرآن کی آیتیں ایک ایک چیز کے لیے. اچھا، اسی طرح سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو عقلاً واجب ہیں، جیسے خدا شناسی، یہ عقلاً واجب ہے. ہر شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، دنیا میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، خاص نظام کے تحت دنیا چل رہی ہے. یہ کون چلانے والا ہے؟ خدا شناسی یہ عقلاً واجب ہے کہ انسان اس پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے کہ کام سب کون کر رہا ہے. اسی طریقے سے مثلاً شکر منعم واجب ہے. اتنی نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں، مثلا کوئی آئے اور ہماری ہر دفعہ ہیلپ آ کر جائے تو ہم خود بخود عقلی طور پر یعنی عقل تقاضا کرتی ہے اس آدمی کا شکریہ ادا کرو جو تمہاری روزانہ ہیلپ کر رہا ہے. اور وہ جو نعمتوں پہ نعمتیں دیے چلا جا رہا ہے اس کا شکر، اس کا بھی شکر ادا کرنا واجب ہے. شکر منعم واجب ہے، نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا یہ عقلاً واجب.
اسی طریقے سے کہا جائے ظلم سے پرہیز یہ عقلاً واجب ہے، اس کے لیے حدیث نہیں چاہیے ہوگی کہ آپ دکھائیں گے کہاں لکھا ہوا کہ مثلا معاذ اللہ والدین کو مارنا حرام، کسی بھی جگہ آپ کہیں کہ حدیث پہ تو ہمیں نہیں مل رہا تو اس کا مطلب جائز ہونا چاہیے. عقلاً ظلم کرنا، ظلم سے پرہیز کرنا عقلاً واجب ہے. تو یہ سارے عقلی واجبات ہیں. اچھا، اسی طرح سے ایک اور واجب میرے قصے میں جس کو کہتے ہیں واجب مولوی. واجب مولوی کے معنی یہ نہیں کہ مولویوں نے جو واجب کر دیا، واجب جو آقا اور مولا کے ہونے کے حوالے سے جو حکم دیا جائے اسے کہتے ہیں واجب مولوی. مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو. اللہ واجب مولوی کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، رسول کا حکم ہوتا ہے، اور معصومین کا حکم ہوتا ہے. ان کی غیبت میں مجتہد عادل جو ہے وہ بھی حکم واجب مولوی جو ہے کسی بھی چیز کو قرار دے سکتا ہے جو اس نے کہا ہے، تو یہ واجب مولوی کہلاتے. اچھا، کچھ واجب ارشادی ہوتے ہیں. واجب ارشادی یعنی جس کے لیے واضح و نصیحت کی جائے، نماز پڑھو، روزہ رکھو. اچھا، ایک چیز اس میں اور بتا دوں کہ بعض اوقات کسی چیز کی تاکید کے لیے بھی واجب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مثلا غسل جمعہ، بے شک غسل جمعہ واجب ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے. یہاں پر جو واجب کا لفظ آئے ضروری کے معنوں میں آیا ہے، یعنی بہت ضروری ہے کہ تم غسل جمعہ کرو اس کی تاکید کے لیے. یا مثلا جیسے کہا جاتا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے باقاعدہ کامل الزیارت اور دیگر کتابوں کے اندر بھی والی حدیث آئی کہ زیارت امام حسین کا کرنا واجب. اچھا، کچھ علماء تو اس کے حدیث کے ظاہری الفاظ کے مطابق اس کے واجب ہونے کی زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ جس کے پاس بھی استطاعت آ جائے تو امام حسین کی زیارت واجب ہے. علامہ مجلسی اور ان کے والد تقی مجلسی ان کا فتویٰ نظریہ یہی تھا. لیکن اس کے علاوہ جو اور علماء ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، بہرحال تمام تر تاکیدات کے باوجود بھی زیارت امام حسین مستحب ہے. یہاں پر جو واجب کا اگر لفظ آیا بھی ہے تو وہ بہت زیادہ تاکید کے لیے آیا ہے، اور دیگر اس کے دلائل بھی، کیونکہ بعض اوقات چیز ایک اور چیز بھی کہلاتی ہے اوجب الواجبات، یعنی واجبوں میں سب سے بڑھ کر واجب. جیسے کہا جاتا ہے کہ آج کل ایران کے اندر بہت زیادہ اس طرح استعمال ہوتی ہے کہ حفظ نظام اوجب الواجبات میں سے، نظام کا حفظ کرنا، نظام تہو بالا نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس طرح سے مثلا چیزوں کے اوپر تنقید شروع کر دیں کہ پورا نظام مختل ہو جائے، مظاہرے کر کے حکومت اسلامی کے خلاف آپ اس کو تہو بالا کر کے رکھ دیں. یعنی اپنے جائز حد تک آپ اس کو وہ کریں، لیکن اس سے پورا نظام مختل ہو جائے، تباہ و برباد نظام ہونے لگے، یہ حفظ نظام واجب ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اوجب الواجبات میں سے، واجبات میں سے بھی بڑھ کر واجب. لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو واجب کا جو لفظ ہوتا ہے وہ روایات کے اندر بہت ضروری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے امر ارشادی. امر ارشادی ایک تو واجب ارشادی اور ایک ہے امر ارشادی یا حکم ارشادی بھی جس کو کہتے ہیں. یعنی یہ خود تاکید اس کے اندر بھی آتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے جناب استخارہ، استخارہ امر ارشادی. حتیٰ کہ استخارے کی قسم ہوتی ہے استخارہ واجب، اس استخارہ واجب پر بھی عمل کرنا واجب نہیں ہوتا. استخارے پر سوائے شاید آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیانی کے وہ کہتے تھے کہ احتیاط واجب ہے کہ استخارہ جو آئے کہ اس کے اوپر عمل کرو، اس کی مخالفت نہ کرو یعنی. لیکن باقی تمام علماء اور مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ استخارہ امر ارشادی، یعنی اللہ نے آپ کو ایک مشورہ دیا ہے اور یہ مولوی کے حکم مولوی نہیں دیا کہ ماننا واجب ہو، بس ایک سجیشن دیا ہے کہ تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا اگر تم اس کے مطابق عمل کر لو گے. اگرچہ اس کو بھی کہا جاتا ہے حکم ارشادی، اللہ کا حکم ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی اب تو شادی بیاہ کے لیے ہم نے استخارہ کروایا، اب تو حکم پروردگار آ گیا، اب تو ہم مثلا منع آ گیا تو ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو. نہیں، اول تو شادی بیاہ کے لیے اس استخارے کی بہت زیادہ اہمیت نہیں کہ آپ تسبیح اور کسی سے فوراً یعنی دل دماغ سب مطمئن ہو کہ یہاں پر ہو جانا چاہیے رشتہ، اور اس کے باوجود بھی جا کر استخارہ کروائیں اور وہ منع آ جائے تو آپ کہتے ہیں بھائی ہمارے یہاں تو استخارے کا بڑا رواج ہے، علماء نے اس کو پسند نہیں کیا. اور دوسرا آیت اللہ بروجردی تو بہت زیادہ کہتے تھے کہ کاروباری معاملات کے اندر استخارہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے اس کا اگر وہ کاروبار کی چیزوں کے اندر روزانہ کی بنیاد پر استخارے کرنے لگے، مثلا میں فلاں سے کاروباری ایگریمنٹ کروں یا نہیں کروں، فلاں چیز فلاں اس کو بیچوں یا نہیں بیچوں، ہر چیز میں استخارہ، تو کہیں گے وہ فرماتے ہیں کہ جب اس میں
اس کو کوئی ہو سکتا ہے لاس ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو اس کا اعتماد اللہ کے اوپر سے اٹھنے لگے. تو اس کاروباری معاملات میں استخارہ نہیں ہونا چاہیے. یہ امر ارشادی اللہ نے کہا کہ بہتر ہے کہ یہ ایک کر لو، تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، آخرت میں تو کوئی نقصان ہے نہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی دنیا میں نقصان ہو سکتا ہے. لیکن یہ حکم مولوی نہیں ہے کہ آپ کہ جس کی مخالفت سے گناہ لازم ہے. تو استخارہ اس کے اندر آتا ہے. اسی طریقے سے مثلا ڈاکٹروں کے مشورے یہ امر ارشادی میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیے آپ وزن اپنا کم کریں، بلڈ پریشر کو اپنا کنٹرول رکھیں، اور جناب نمک کم کھائیں اور سبزیاں زیادہ کھائیں. اور یہ امر ارشادی، یعنی امر ارشادی کی مثالیں. اچھا، کچھ ایک واجب کی قسم ہے جسے کہتے ہیں واجب معلق، یعنی واجب تو ہو گیا ہے لیکن معلق ہے، کچھ عرصے کے بعد واجب ہوگا. ہاں بلکہ یہ کہنا چاہیے یہ کچھ عرصے کے بعد واجب ہوگا. اچھا، معلق کی پہلے بیچ میں آ گئی مثال، تو یہ بھی بیان کر دی جائے. جیسے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر اگر کوئی کماری لڑکی بغیر باپ کی اجازت کی شادی کرے تو خیر آیت اللہ سیستانی تو فرماتے وہ نکاح ہی نہیں ہوگا. لیکن کچھ علماء جو کہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا لیکن یہ معلق ہو جائے گی. اب یہ معلق ہو جائے گی کہ کیا معنی نہیں کہ یہ اب اس شوہر کے پاس بھی نہیں جا سکتی اور دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی. اب اس کے لیے واجب ہے یا تو اس سے طلاق لے یا اپنے باپ کو راضی کرے. باپ بھی راضی نہیں ہو رہا ہے، شوہر بھی طلاق نہیں دے رہا، تو یہ معلق رہے گی. بڑے یعنی بعض اوقات بڑا پیچیدے مسئلے ہو جاتے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی میرا تو چلو میں نے باپ کی اجازت نہیں لی تھی. ان مجتہدین کے نزدیک آیت اللہ سیستانی تو خیر کہتے ہیں نکاح ہی نہیں ہوا، لیکن وہ سوچے کہ چلو میرا نکاح نہیں ہوا تو میں دوسری شادی کر لیتی ہوں. نہیں، دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی. اس نے کہا اچھا اگر دوسری شادی نہیں کر سکتی تو اسی کے پاس سے لے جاؤں، تو نہیں اس کے پاس بھی نہیں جا سکتی، معلق ہو جائے گی. تو ایک لٹک جانے والی کیفیت کو کہتے ہیں معلق ہو جانا. یہ بیچ میں لفظ کو میں نے استعمال کر لیا، ورنہ واجب معلق کی مثال میں یہ نہیں آئے گا. اچھا، اب مثلا ویسے یہ اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ ہماری لڑکی کا بغیر باپ کی اجازت کے نکاح کرنے کا مسئلہ، جس میں فقہی مسائل ہیں، پوری ایک کلاس اس کے موضوع کو میرا ارادہ ہے آگے مستقبل میں لینے کا. لیکن کیونکہ بہت اہم مسئلے ہیں، بہت مورد ابتلا ہیں، لہٰذا انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. اچھا، اسی طرح سے واجب معلق کی مثال ہے ادائیگی قرض. قرض کی ادائیگی یعنی جب ہم نے کسی شخص سے پیسے لیے ہیں، اب ہمیں اس کو واپس کرنا واجب ہے. لیکن واجب کب ہے؟ جو معاہدہ ہے آپ کا کہ جناب میں آج سے 6 مہینے کے بعد آپ کو یہ پیسے واپس لوٹاؤں گا، اب اس کو کہا جائے گا یہ واجب معلق ہے. قرض کی ادائیگی واجب معلق اپنی ڈیٹ کے اوپر واجب ہوگی، اسے کہتے ہیں واجب معلق. اچھا، لوگ ایک چیز سمجھتے ہیں قرض حسنہ. قرض حسنہ کے معنی ہنس کے ڈال دینے والا قرض نہیں، یہ معنی نہیں ہے. قرض حسنہ کے اندر بھی واپسی کی شرط ہوتی ہے، چاہے واپسی کی شرط ذرا ریلیکس ہو، دے دیجیے گا 10 سال میں کبھی بھی دے دیجیے گا. کیونکہ اگر کوئی واپسی کے لیے کوئی ڈیٹ مقرر نہ کی جائے قرضے کے لیے تو پھر تو وہ ایک لحاظ سے وہ ہبا ہی ہو جائے گا. نہیں، اگر کسی کو قرض حسنہ بھی دینا ہے تو کتنی ہی ریلیکس کنڈیشن آپ رکھیں لیکن واپسی کی شرط رکھیں. اس کو کہا جائے بھی قرض حسنہ کا ثواب جو ہے وہ جو بتایا جاتا ہے اس کے اندر یہ نہیں ہو کہ اگر کبھی استطاعت ہو تو دے دیجیے گا ورنہ معاف ہے. نہیں، یہ قرض حسنہ نہیں. قرض حسنہ کے اندر واپسی کی کوئی ڈیٹ رکھیں چاہے وہ ریلیکس ڈیٹ ہی کوئی کیوں نہ ہو. تو قرض کے اندر یہ ہوتا ہے. اچھا، آپ کو کسی سے مثلا قرض کی رقم لے لی، اب واپس تو کرنا واجب ہے جب تک کہ تاریخ نہ آ جائے. اچھا، تاریخ اگر نہیں آئی تو تاریخ سے پہلے مانگنا حرام ہے قرض. اور اگر تاریخ آ گئی اور وہ مقروض جو ہے قرض کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کی واقعتاً آپ کو حالت پتہ ہے، تو اس سے قرض واپس مانگنا حرام ہے. یہ بھی فقہی مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ زیادہ تر افراد جنہوں نے اس مسئلے کو ایک وہ بنا لیا ہے، ڈھال بنا لیا ہے، اور پیسے ہونے کے باوجود وہ قرضے واپس نہیں کرتے ہیں، اور یہ افراد بہت مسائل کھڑے کرتے ہیں کہ بلکہ اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ لوگوں نے قرضے دینے بند کر دیے. معلوم ہے ایک دفعہ لے کے چلا گیا تو واپس کبھی نہیں ملے گا.
تو صحیح افراد کے لیے بھی راستے بند کر دیا انہوں نے. تو یہ بہت بڑے گناہگار ہوتے ہیں جو واپس نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی واقعتاً معلوم ہے آپ کو، آپ کا رشتہ دار ہے، مجبوری اس کی پتہ ہے کہ یہ واپس نہیں کر سکتا، تو اس سے تقاضا کرنا بھی حرام ہو جائے گا. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ضروری ہے قرض کی واپسی کی، اگر ڈیٹ آ گئی اور اس وقت آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور اسی وقت وہ مثلاً قرضہ مانگنے کے لیے وہ آ گیا جو ہے قرض خواہ، تو آپ کے لیے دوران نماز ہی اگر ممکن ہے قرضے کو اتارنا یا جیب سے نکال کر دینا، تو یہ بھی واجب ہو جاتا ہے دوران نماز ہی نکال کر دے. اس کے بھی الگ فقہی مسئلے ہیں، لیکن اس کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ قرض کی ادائیگی کس حد تک واجب ہے، لیکن ہے واجب معلق. واجب معلق. اچھا، اسی طرح سے اسی بیچ میں ایک بات اور بتا دوں کہ بہرحال ایک چیز اور آتی ہے، مثلا کرایہ دار. کرایہ دار کو بھی ایگریمنٹ سے پہلے، مثلا کوئی ایگریمنٹ ہوا 11 مہینے کا، آپ نے 9 مہینے کے بعد ہی کہا کہ خالی کرو، حرام ہو جائے گا اس کو ایگریمنٹ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے مکان کو خالی کروانا. یا تو ویسے راضی کریں اس کو، راضی نہیں ہو رہا تو زور زبردستی کر کے اسے مکان خالی کروانا کرایہ دار سے. اس حد تک یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس کو آپ نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ایگریمنٹ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے وقت سے پہلے نکال دیا اگر، اور اس کے بعد مالک مکان اپنے ہی مکان کے اندر آ کر رہنا شروع ہو جائے اور نمازیں پڑھنے لگے، تو اس کی نمازیں بھی باطل ہو جائیں گی، چاہے وہ اپنا ہی مکان کیوں نہ تھا. لیکن تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جو اس کا ٹیننسی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے. یہ اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ایگریمنٹ کروا لینا چاہیے، تو وہ بعد میں نکال نہیں سکے گا آپ کو. اچھا، اور اگر ایگریمنٹ پورا ہو گیا تو اب کرایہ دار کا یہاں پر رکنا حرام ہو جائے گا. اب اگر وہ کرایہ دار ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے اور مالک مکان اسے کہہ رہا نہیں، ہر صورت میں آپ کو خالی کرنا پڑے گا، اور یہ کئی مہینے اس کے بعد تک اس طرح سے رہتا ہے سالوں تک، تو اس کی اپنی نمازوں کا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ اس نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی. تو اس طرح سے یہ تو بیچ میں بات آ گئی. اسی طرح سے حج کا جو مسئلے ہوتے ہیں کہ مستطیع، دیکھیے واجب معلق کیا ہے کہ مثلا ابھی آج کل جیسے حکومت اسکیم اناؤنس کر دے گی اور اس کے بعد پھر حج کی 2019 کا جو حج ہے اس کے لیے شروع ہو جائیں گی اپلیکیشنز لیے جانا. اچھا، اور جس کے پاس ابھی پیسے ہوں تو اس پر حج واجب ہو جائے گا اور یہ ڈرافٹ جمع کرا دے گا، یہ کاروانوں کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کروا لے گا. حج تو واجب ہو گیا، لیکن معلق ہوا ہے یہ جب تک ذی الحج آ نہیں جائے گا حج کر نہیں سکتا. یہ واجب معلق ہے، یعنی اگرچہ استطاعت اس کی اتنے مہینوں کے پہلے ہو جانی چاہیے تاکہ یہ اس سے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لے. یہ تو نہیں کہ مثلا یہ کہے گا کہ میں شوال کے مہینے میں اگر کسی کے پاس پیسے آئیں تو بھائی حج تو ذی الحج میں واجب ہوگا نا. نہیں، تم اس کے بعد جا ہی نہیں سکتے. سارے پرائیویٹ کاروان بند ہو جائیں گے، سارے گورنمنٹ کے کاروان بند ہو جائیں گے. بس ایک کاروان تو نہیں کہا جائے گا، وہ جب صدر وزیر اعظم وغیرہ آخری دنوں میں جاتے ہیں بالکل 5 دن پہلے یا 4 دن پہلے، ان کے پاس کوئی سیٹ ان کے ساتھ جہاز میں فری میں بیٹھ کے جانے والی ہو تو تب جا سکتا ہے، ورنہ تو نہیں جا سکتا. تو بہرحال یہ حج جو ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ واجب معلق رہے گا، واجب معلق. لیکن کیا ہوگا؟ یہ ہوگا اپنے ذی الحج کے مہینے میں. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا جو واجب کی قسم آتی ہے معلق کی بالکل برخلاف، اسے کہتے ہیں واجب منجز، جس میں وجوب اور واجب کے درمیان کوئی وقفہ اور انتظار کا وقفہ نہ ہو، جیسے حج کے اندر ہو گیا. اس کو کہتے ہیں واجب منجز. یعنی جب بھی کوئی واجب ہو رہا ہے تو اس میں اس واجب کی ادائیگی کے اندر کوئی انتظار کا وقفہ نہ ہو. جیسے نماز ہے، انتظار کا وقفہ کہاں ہے؟ بس پڑھنی، آج ہی نماز جمعہ ہے، جمعے کے دن ہی پڑھنی. نماز معلق تو نہیں ہے کہ آج نماز واجب ہوئی تو آپ کو 6 مہینے بعد مثلا پڑھنی پڑے گی. وہ تو معلق کے اندر ہوتا ہے، جس کا زمانہ مستقبل کے اندر ہوتا ہے. واجب ہی ہو گیا، استطاعت تو اتنی پہلے ہو جانی چاہیے، لیکن وجوب کا جو زمانہ ہے وہ بہت بعد میں ہو، کئی مہینے بعد، جیسے حج کی مثال بہت اچھی ہے. تو یہاں جا کر واجبات کی تمام اقسام تقریباً مکمل ہو. لیکن ابھی تو سوچیے کہ ایک صرف واجب کی قسم مکمل ہوئی، احکام خمسہ میں بھی حرام کی اقسام باقی ہیں، مستحب کی باقی ہیں، مکروہ کی باقی ہیں، مباح کی باقی ہیں. پھر اصطلاحات توزیع و مسائل میں الگ سے ہیں، احواد، اولا، اقرب، اقوا، اظہر، ظاہر، پتہ نہیں کتنی ساری آپ اس کے بعد وہ ہیں. لیکن اس سے ہی آپ کو صحیح طور پر فقہ کو جاننے کا لطف آئے گا کہ اس کو کس طریقے سے ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. مثلا کہیں لکھا ہوا آ جائے گا جناب
واجب معلق ہے تو اب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کی کیا معنی. اگر سمجھی ہوں گے واجبات کی اقسام تو فوراً سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. اگلی اصطلاحات اگلی کلاسز کے اندر بیان ہوگی. بس صلی اللہ علیہ محمد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.